अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 26 दिसंबर 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन की जंगी तैयारियों के हवाले से है। इससे पहले नाज़रीन किराम चाइना के एयरफोर्सेस के जंगी जहाज़ पाकिस्तान आए थे और एक माह तक जंगी मशकें करते रहे और पाकिस्तान और भारत के साथ मिलने वाली सरहद पर बाकायदा ये जंगी मशकें हुई हैं। और अब नाज़रीन किराम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि चीन ने पाकिस्तान को 50 ख़तरनाक ड्रोन तैयारे फ़रोख्त कर दिए हैं। भारत के मशहूर मीडिया नेटवर्क हिंदुस्तान टाइम्स ने यह रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान ने चीन से मज़ीद 50 ख़तरनाक ड्रोन तैयारे ख़रीद लिए हैं, जो इतने जासूस ड्रोन तैयारे हैं कि वो रडार पर भी नज़र नहीं आते और दुश्मन के अहदाफ को बासानी टारगेट कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, चीन की जानिब से दिया गया ये नया असलहा, और इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि चाइना पाकिस्तान को माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी भी फराहम कर चुका है और इसी तरह से आयरन जो फौजी हैं, फोर्सेज हैं, उनके हवाले से भी पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर ताउन कर दिया गया है। और साथ साथ नाज़रीन किराम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान और चाइना मुश्तरका तौर पर बना रहे हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की तैयारियां ज़्यादा हैं और पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है। अब नाज़रीन किराम ये जो 50 ड्रोन तैयारे हैं ये भारत की तबाही के लिए इस्तेमाल होंगे। अफवाज पाकिस्तान ग़ज़वा हिंद शुरू किए हुए हैं। LOC पर रोज़ाना भारतीय फ़ौज मुर्दार हो रही है और कश्मीर के अंदर भी मुजाहिदीन की मदद की जा रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारत कितनी बड़ी तबाही से दो चार होने जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम भारत और चीन के दरमियान कशीदगी और इसी तरह से ईरान, अमरीका, इसराइल के दरमियान कशीदगी के हवाले से है। नाज़रीन किराम ताज़ा तरीन रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि भारत के खिलाफ चाइना बड़ा हमला करने जा रहा है। जल्द ही चीन और भारत के दरमियान एक बड़ी जंग शुरू हो सकती है। इसके लिए तैयारियां मुकम्मल है क्योंकि साउथ चाइना समंदर के अंदर बाकायदा भारत ने नेवी जहाज भारतीय नेवी को बाहरी जहाज़ों को पहुंचा रखा है। वियतनाम के साथ मुआहदे करके भरामूस मिसाइल पहुंचाए जा रहे हैं जो वियतनाम की ज़मीन से, वियतनाम की सरहद से चाइना के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। इसलिए माहिरीन का मानना है कि जल्द चाइना और भारत के दरमियान भी जंग शुरू हो सकती है और इसी तरह से आने वाले दिनों में अमरीका, ईरान और इसराइल के दरमियान भी जंग शुरू हो सकती है। इसी हवाले से नाज़रीन किराम इसराइल के मशहूर अखबार यरूशलेम पोस्ट ने दावा किया है कि अमरीका और इसराइल की फ़ौजें मुश्तरका तौर पर जंगी तैयारियां कर रहे हैं। बाकायदा बैकडोर जो खुफिया इंटेलिजेंस मालूमात हैं उनकी शेयरिंग भी हो रही है और इसी तरह से इसराइल के और अमरीका के बाहरी जहाज़ जो पर्शियन गल्फ़ है या आप कह सकते हैं खलीज फ़ारिस है या खलीज अरबी है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और ईरान की जानिब से भी फ़ौजों को हाई अलर्ट किया जा चुका है। तो यूँ नाज़रीन किराम दुनिया इस वक्त दो बड़ी जंगें देख रही है, एक भारत और चाइना के दरमियान और दूसरी ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान। साथ साथ नाज़रीन किराम भारत का मीडिया और भारतीय फ़ौज बढ़ के मार रही है, धमकियां दे रही है कि हमारी तैयारियां चाइना के मुकाबले में ज़्यादा हैं और हम चीन को सरप्राइज़ देंगे, चीन किसी भी गलत फहमी में ना रहे। इस तरह के झूठे दावे भारत इससे पहले भी करता रहा है, लेकिन हकीकत यह है, सूरत हाल ये है कि भारत चीन के हाथों पिट चुका है। लद्दाख छीन चुका है, डोकलाम सेक्टर छीन चुका है और पेंगोंग झील छीन चुकी है और इसी तरह से जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड की मशरकी रियासतें हैं वो भी भारत के हाथ से जा चुकी हैं। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम चीन से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि दुनिया भर के बड़े बड़े मुआशी माहिरीन ने दावा कर दिया है कि दुनिया के अंदर चाइना अमरीका से भी बड़ी मुआशी तरक्की याफ्ता कौम बनता जा रहा है और 2028 तक चाइना अमेरिका से भी बड़ा हो जाएगा मुआशी तौर पर। यानी दुनिया के अंदर इस वक्त मईशत के अतबार से जो अमेरिका की बालादस्ती है वो 2028 तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी और चीन दुनिया का सबसे बड़ा मुआशी एतबार से सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क बन जाएगा। इसी हवाले से नाज़रीन किराम भारत भी दावा कर रहा है कि 2025 तक भारत दुनिया का 5वां बड़ा मुआशी मुल्क बन जाएगा और 2030 तक दुनिया का तीसरा बड़ा
معاشی ملک بن جائے گا، لیکن ناظرین کرام حقیقت یہ ہے کہ یہ مودی کا جھوٹ ہے، فریب ہے، مکر ہے۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بھارت کے اندر کروڑوں لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور پچھلے 7 سالوں میں مودی نے بھارت کی اکانومی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تازہ ترین جو اعداد و شمار ہیں کہ 24-25 سال کے بعد بھارت کے اندر اقتصاد بازاری ہے، بھارت کے اندر جو معیشت ہے وہ 30% سے زائد گر چکی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ مودی حکومت اگر مزید 3-4 سال اقتدار میں رہیں گے تو بھارت دنیا کا پست ترین اور دنیا کا سب سے زیادہ معاشی اعتبار سے پریشان کل ملک بنے گا۔ تو اس لیے بھارت کا یہ دعویٰ کہ 2025 میں 5واں بڑا معاشی ملک بنے گا اور 2030 میں تیسرا بڑا معاشی ملک بنے گا، یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ ہاں البتہ چین کی جانب سے یہ بات درست ہے کہ چائنا ترقی کر رہا ہے۔ 2000 سے لے کر 2019 تک چین کی جو GDP ہے اس میں 20% تک اضافہ ہوا ہے، جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چائنا کتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام چین سے ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ چائنا کے اندر کرونا وبا کی نئی لہر کے بعد 20 روز کے لیے لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، اور فلائٹ آپریشن کو بھی ایک طرح سے معطل کر دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ چونکہ برطانیہ کے اندر کرونا کی نئی لہر پھیلی ہے اور اس کی وجہ سے دنیا کو بڑے خطرات سے سامنے آ رہے ہیں۔ آگے بڑھیں ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین کرام مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج نے درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مزید 2 جوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی کل بھی بھارت کی جانب سے 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا گیا تھا، آج پھر 2 جوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے، جو بھارت کی درندگی کی بڑی علامت ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام آزاد کشمیر کے صدر نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے گزشتہ 17 مہینوں کے دوران 13,000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کر کے انہیں حراستی کیمپوں کے اندر رکھا گیا ہے، جس طرح سے نازی دور کے اندر ہٹلر کے زمانے میں یہودیوں کو حراستی کیمپوں کے اندر رکھ کر ان کی برین واشنگ کی جاتی تھی، ان پر تشدد ہوتا تھا، ٹارچر ہوتا تھا۔ یہی کچھ بھارت کشمیریوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ ان 13,000 گرفتار نوجوانوں کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں، انہیں حراستی کیمپوں کے اندر رکھا گیا ہے اور ان کی برین واشنگ کی جا رہی ہے، انہیں ایک طرح سے اسلام سے بھی دور کیا جا رہا ہے اور زبردستی ان پر تشدد کیا جاتا ہے، اور ان سے مشقت کروا کے کام بھی لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے دنیا کو چاہیے، انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کشمیر کے اندر جو بھارت کے مظالم ہیں ان کے حوالے سے کردار ادا کریں، ان مظالم کو رکوانے کے لیے کردار ادا کریں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی ایک انسانیت دوستی کی مثال سامنے آئی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر سال ہا سال سے ہندو پنڈت رہ رہے ہیں۔ ایسے میں ناظرین کرام ایک 90 سالہ بوڑھا پنڈت فوت ہوا ہے کشمیر کے اندر، لیکن اس کی جو آخری رسومات تھیں ادا کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا، تو مسلمانوں نے اس میں شرکت کی ہے اور کہا ہے کہ اگر بھارت کے ہندو جو کشمیر کے اندر اقلیتی اعتبار سے رہ رہے ہیں، اگر وہ کشمیریوں کی شناخت کو مجروح نہ کریں اور کشمیریوں کے ساتھ مل کر رہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مودی جیسے RSS گنڈوں کو جو یہاں پر بھیجے جا رہے ہیں ان کو کشمیری کسی بھی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام آج کابل کے اندر 4 بڑے دھماکے ہوئے ہیں، جس میں کابل پولیس کے اور اسی طرح سے عام شہری جاں بحق ہوئے ہیں۔ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کابل حکومت جان بوجھ کر کابل کے اندر جو اہم شخصیات ہیں ان کو ٹارگٹ کروا رہی ہے۔ اس پر امریکہ نے اور طالبان نے بھی شدید تشویش کا اظہار کیا ہے کہ صحافیوں کو اور عام سماجی جو کارکن ہیں ان کو قتل کروایا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے امراللہ صالح، NDS اور اسی طرح سے کابل حکومت خود ملوث ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جو کابل کے سیاستدان ہیں عبداللہ اور اسی طرح سے دیگر، جو وہاں پر ایک بڑی کونسل بنائی گئی ہے جو مصالحاتی کمیشن بھی ہے، ایک طرح سے وہاں پر دوسری میٹنگ ہوئی ہے اس سے مصالحاتی کمیشن کی، اور اس میں طالبان کے ساتھ بین الاقوامی مذاکرات کے اگلے راؤنڈ پر اتفاق ہوا ہے، غور و فکر ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اشرف غنی اور عبداللہ یہ جان بوجھ کر ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، تاخیر کروانا چاہتے ہیں بین الاقوامی مذاکرات میں، تاکہ جو بائیڈن اقتدار میں آئیں تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، پھر اسی طرف جھکاؤ ہوگا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ تازہ ترین کارروائیوں میں کابل حکومت کے متعدد فوجی ہلاک ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے کئی جو فوجی ہیں کابل حکومت کے وہ طالبان کے سامنے سرنڈر بھی کر چکے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ کابل حکومت طالبان کے اسلامی نظام کے حوالے سے اعتراضات کر رہی ہے، شبہات پھیلا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ طالبان کا اسلامک سسٹم واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی استفہام نہیں ہے،
لہٰذا جو کچھ اشرف غنی عوام کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ طالبان کا اسلامی نظام واضح نہیں ہے، طالبان اپنی طرف سے دین کی تشریح کرنا چاہتے ہیں، یہ من گھڑت اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے جسے طالبان مسترد کرتے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام فلسطین سے اور اسرائیل سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ کے اندر بڑے پیمانے پر بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور متعدد مکانات تباہ ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج دعویٰ کر رہی ہے کہ پہلے غزہ سے حماس کے لوگوں نے راکٹ حملے کیے ہیں اسرائیل کے خلاف، جس میں اسرائیل کی شہری آبادی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ جوابی طور پر اسرائیل نے یہ بمباری کی ہے، لیکن ناظرین کرام ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ در حقیقت اسرائیل جان بوجھ کر غزہ پر بمباری کر رہا ہے۔ اور کل بھی ہم نے آپ کو خبر دی تھی اور اس سے پہلے بھی آپ کو مطلع کرتے رہے ہیں کہ دراصل اسرائیل کی غاصب درندہ یہودی فوج وہ فلسطینیوں کے خلاف بڑی جنگ شروع کرنا چاہتی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر انہیں تشدد کر کے، درندگی کر کے، انہیں شہید کر کے وہاں سے نکال کر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ اور یہی کچھ ابھی آج غزہ کے اندر حماس کے اندر دیکھا گیا ہے۔ کل شام کے اندر بمباری ہوئی تھی، 69 شہریوں کو شہید کیا گیا تھا، اور آج غزہ کے اندر بمباری ہوئی ہے۔ کس قدر درندگی ہے اسرائیل کی، لیکن اس کے باوجود بھی عرب ریاستیں اسرائیل کو تسلیم کر کے بے غیرتی کا، بے حمیتی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام نیتن یاہو نے مراکش کے بادشاہ سے فون پر بات چیت کی ہے اور اسے دورہ اسرائیل کی دعوت بھی دی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب سے مراکش جو افریقہ کا عرب ملک ہے اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، تب سے اسرائیل اور مراکش کے درمیان رابطوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ آگے بڑھتے ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام ایران اور عراق سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کے اندر مسلح حملہ آوروں نے ایرانی قدس فورس پر اور سپاہ پاسداران پر حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد سپاہ پاسداران کے فوجی مارے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایران کے اندر بھی بغاوت بڑھتی جا رہی ہے اور فوج پر اور مسلح جنگجوؤں پر جو ایک طرح سے سپاہ پاسداران کے لوگ ہیں ان پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایرانی حکام دعویٰ کر رہے ہیں کہ گلف خلیج فارس کے اندر اور خلیج عربی کے اندر ان کے باہری جہاز اور توپیں اور میزائل ہائی الرٹ ہیں۔ اگر اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو انہیں تباہ کر دیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام عراق سے بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ نے اپنی فوج کو عراق کے اندر ہائی الرٹ کر دیا ہے، کیونکہ کسی بھی وقت ایران کی جانب سے مسلح تنظیموں کی جانب سے حملے ہو سکتے ہیں۔ جبکہ مصطفیٰ کاظمی نے ایران کو اور امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اپنے تنازعات کو ایران اور امریکہ خود حل کریں، کسی اور جگہ پر جا کر حل کریں، لیکن عراق کے اندر جو بدلہ چکانے کا سلسلہ ہے ایران اور امریکہ کی جانب سے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ عراق ایک طرح سے میدان جنگ اسرائیل اور امریکہ اور ایران کے لیے نہیں بن سکتا ہے، لہٰذا یہاں امن قائم کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ جو امن کی کوششیں ہیں ان کو سبوتاژ نہ کرنے دیا جائے۔ پہلے ہی عراقی عوام بہت سے معاشی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بحرین اور قطر کے درمیان اختلافات کے حوالے سے ہے اور اسی طرح سے مصر اور تیونس کے درمیان اختلافات کے حوالے سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ بحرین نے کہا ہے کہ قطر کی فضائی حدود کی بحرینی جہازوں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ حالانکہ ناظرین کرام قطر کی جانب سے کہا گیا تھا کہ بحرین کے فضائی جہاز، جنگی جہاز مسلسل قطر کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں اور ان کی فضائی حدود کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، اور قطر نے اس سے پہلے بحرین کے بحری جہازوں کو بھی پکڑا تھا اور سلامتی کونسل اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا تھا کہ بحرین کی اس وحشیانہ یا آپ کہہ سکتے ہیں بحرین کی اس فضائی حدود کی خلاف ورزی پر نوٹس لیا جائے اور پابندیاں لگائی جائیں۔ جبکہ ناظرین کرام مصر کی جانب سے جاسوسی کا سلسلہ جاری ہے پڑوسی ملک تیونس کی، اور کہا جاتا ہے کہ شکاریوں کی طرح سمندر کے اندر کشتیاں بھیج کر تیونس کی جاسوسی کروائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے تیونس نے ایک مرتبہ پھر 28 مصریوں کو گرفتار کیا ہے جو شکاریوں کے بھیس میں جاسوسی کر رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی درجنوں جو مصری ہیں جاسوسی کے الزام میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ڈکٹیٹر عبد الفتاح سیسی تیونس کے اندر اسلامی حکومت قیس بن سعید کی اس کو گرانا چاہتے ہیں تاکہ لیبیا کے اندر جو کچھ باغی حفتر کی مدد ہے وہ ہو سکے، اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام اسرائیل بھی مصریوں کے ذریعے سے جاسوسی کروا کے تیونس کو دھمکیاں دے رہا ہے، کیونکہ تیونس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر رکھا ہے اور اسرائیل کو وارننگ دی ہے
کہ مراکش کے لیے جو جہاز اسرائیل فلائٹ سروس شروع کرنے جا رہا ہے اس کے لیے تیونس کی سرزمین کو، فضائی حدود کو استعمال اسرائیل نہیں کر سکتا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ آرمینیا سے ہے۔ ناظرین، تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ آذربائیجان کے ہاتھوں آرمینیا کی شکست کے بعد مسلسل مظاہروں کا سلسلہ جاری تھا اور آرمینیا کے وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اب ناظرین، پرتشدد مظاہروں کے بعد، مسلسل دھمکیوں کے بعد آرمینیا کے وزیر اعظم پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو چکے ہیں اور انہوں نے جلد سے جلد الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی کارکن ہیں، ان سب کو وہ دعوت دے رہے ہیں مذاکرات کی، لہٰذا وہ جمع ہوں اور مشترکہ طور پر آرمینیا کے لیے فیصلے کیے جائیں اور جلد سے جلد الیکشن کروائے جائیں۔ وہ اقتدار چھوڑنے پر تیار ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ناظرین، ترکی نے آذربائیجان کی مدد کی تھی، قراباغ کو 30 سال کے بعد آزاد کروایا تھا اور آرمینیا کو واضح شکست ہوئی تھی۔ آرمینیا کی پشپناہی روس کرتا رہا، یورپ کرتا رہا، فرانس کرتا رہا۔ $5 ارب سے زائد کا اسلحہ بھی آذربائیجان اور ترکی نے آرمینیا کا تباہ کیا تھا۔ تو یہ ناظرین کام اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کی مثال ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور جنگ لڑتا ہے، جہاد کا لڑتا ہے، تو اسے اللہ ضرور فتح دیتے ہیں۔ آذربائیجان اور ترکی نے اللہ کی مدد کو دیکھا ہے، اللہ کی فتح کو چکھا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین لیبیا سے اور امریکہ سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ پہلی بار لیبیا کے اندر باغی حفتر اور لیبیا کی منتخب حکومت کے درمیان جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ باغی حفتر نے لیبیا کی حکومت کے خلاف، ترکی کے خلاف جنگ کی دھمکیاں دے رکھی ہیں، حملوں کی دھمکیاں دے رکھی ہیں۔ ایسے میں ناظرین کہا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ کی ثالثی کے بعد اب قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ جو فریقین ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے سے معاملات کو حل کریں۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اور اس کے ذریعے سے عوام کا زیادہ خون بہایا جا رہا ہے اور بدامنی پھیل رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین امریکہ کے اندر مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی کرسمس کے موقع پر امریکہ کے ایک ریاست کے اندر بم دھماکہ ہوا تھا، کار بم دھماکہ ہوا تھا، اس میں 3 لوگ مارے گئے ہیں اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ اس واقعے کی تفتیش اور تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ گزشتہ 1 دہائی کے اندر امریکہ کے اندر متعدد حملے ہو چکے ہیں، جس سے امریکہ کی جو امن و امان کی قلی ہے وہ کھل کر رہ گئی ہے، کہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے محفوظ ترین ملک ہے، حالانکہ کوئی محفوظ ترین ملک نہیں ہے، بلکہ وہاں بھی دنیا کے اندر سب سے زیادہ جرائم ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں۔ ناظرین دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔